अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज ग़ालिबन 17 फरवरी या 18 फरवरी 2022 और जुमेरात का दिन। ये खूबसूरत मौसम और ख़ूबसूरत हालात जो इस वक्त आप देख रहे हैं जर्मनी में, ये फ्रैंकफर्ट का एक इलाका है प्रोइंगसहाइम। यहाँ चंद साल पहले तक बिल्कुल जंगल होता था, कोई इधर आबादी नहीं थी, लेकिन देखते ही देखते पिछले चंद सालों के अंदर ये सारे जो मनाजर हैं, ये किसको कहते हैं ना, जंगल में मंगल बना देना, ये सारे मनाजर अभी ताज़ा पिछले चंद सालों में इतने खूबसूरत बनाए गए हैं। ये एक स्कूल का मंजर आप देख रहे हैं इस वक्त। ये नए जो नई इमारत तामीर होती हैं, उनकी जो कंडीशन है वो आप देख रहे हैं। ये चंद हाउस, ये फिर बड़ी बड़ी मार्केटें हैं नीचे, और ये जो घर आप देख रहे हैं ये पिछले चंद सालों में ये सारे नए आबाद हुए हैं। बिल्कुल नया इलाका है, इसको आबाद किया गया है। और इसमें वो भी घर हैं जो 5-5 मंजिला हैं, ये आप दोनों साइडों पे देख रहे हैं। और इनकी बैक पे या पीछे वो घर हैं जो हाउस, आइंसल हाउस या जिसको कहते हैं, ये पीछे अगर बैक पे हम जाएं, कोशिश करेंगे कि एक छोटा सा राउंड जो है वो वहाँ से लगा लें, ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि ये प्रोइंगसहाइम का जो इलाका है ये कितना खूबसूरत बनाया गया है। ये देखें, दरख्त सर्दी की वजह से इसके जो पत्ते हैं वो झड़ चुके हैं इनके। ये घर देखें दोनों साइडों पे, ये प्राइवेट एक घर या 2-2 मंजिला वाले हैं। और आगे अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो जो स्कूल होते हैं नए बनने वाले, ये बिल्डिंग्स आप देख लें। ये बिल्कुल मेरा ख्याल है, नहीं मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है, इतना चक्कर आपको लगा। मेरा आज का जो राउंड है वो बेसिकली किसी और जगह का है, तो मैंने कहा चलें चलते चलते इतने अच्छे मौसम के अंदर, जबकि धूप निकली हुई है। आम तौर पे यूरोप के अंदर बहुत कम ऐसा मौका होता है कि धूप के अंदर आपको ये मनाजर देखने को मिले। पिछले 2 दिन से ये जो नीचे जो गंद पड़ा, वो बड़ी शदीद किस्म का तूफ़ान था, रात को बड़ी तेज़ हवाएं चल रही थी। और जो मौसम बताने वाले, उन्होंने बताया हुआ था कि कोशिश करें कि बच्चे जो हैं वो स्कूल ना जाएं अगर वो किसी ऐसे जगह से जहाँ पे दरख्त हैं, तो हो सकता है कुछ चीज़ें। कितना खूबसूरत मंजर है, वाइट कलर के जो घर। ये देखें, यहाँ आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने जा रही है, अभी काम हो रहा है। आज जो हमारा सफ़र है वो फ्रैंकफर्ट से हनाओ के साथ एक मोटरवे 66 नंबर वो जाती है आगे, कोई इलाका है मिम्ब्रिस, कोई उधर का है। साथ साथ आपको नज़ारे भी दिखाते जाएंगे और साथ साथ आपसे बातें भी इंशाल्लाह चलती रहेंगी। अब ये आप देखें, ये आपको अंदाज़ा हो रहा है कि नियाला के ये जो ट्रेन की पटड़ी आप देख रहे हैं, ये भी नहीं, ये देखें इस साइड पे 18 नंबर जो ट्राम है वो भी आ रही है। इस साइड पे बहुत बड़ा ग्राउंड बनाया गया है जिसके अंदर फुटबॉल, रात के लाइटें भी ऑन होती हैं। और इनके जो ग्राउंड हैं वो हमारे, अगर अपने देसी ममालिक के साथ कंपैरिजन करें, इंडिया पाकिस्तान में, तो वो जो इंटरनेशनल लेवल के जो ग्राउंड बनाए होते हैं ना, उनके मुकाबले पे इनके जो आम छोटे छोटे इलाकों के ग्राउंड हैं वो उस तरह के होते हैं जिस तरह हमारे वो, ये देखें अंदर जो सहूलतें हैं ये सारी दी गई, ये काबिल दीद हैं। बाकी अब हम ये देखें कितना बड़ा ग्राउंड है, घास, ये वो सारा इंतज़ाम। अभी हम एक बुंडसट्रासे जो फ्रैंकफर्ट से निकल रहा है ना, फ्रीडबर्ग लांडस्ट्रासे उसको कहते हैं, उधर से होते हुए हम अगले एक और मोटरवे पे चढ़ जाएंगे, तो फिर आपको साथ साथ इंशाल्लाह ये जो मनाजर हैं वो भी दिखाएंगे और फिर चंद बातें भी चलती रहेंगी। फ्रैंकफर्ट के अंदर से हम अब बाहर निकल रहे हैं। ये है स्ट्रीट का नाम फ्रीडबर्गर लांडस्ट्रासे, ये फ्रीडबर्ग की तरफ जाती है।
پہلے بعد ولبل علاقہ آتا ہے، پھر وہاں سے گزر، لیکن ہم نے جانا ہے دوسری طرف 66 نمبر آٹو بان جو ہناؤ کی طرف جاتی ہے، ادھر سے ہوتے ہوئے ہم آگے انشاءاللہ چلیں گے۔ آج اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے موسم سے ہمیں نوازا ہے، دھوپ اور کچھ بادل آپ دیکھ رہے ہیں اوپر، رات بڑی تیز ہوائیں چلتی رہیں، کل سارا دن بارش ہوتی رہی، اس سے پہلے بھی بارش، تو امید رکھتے ہیں کہ موسم اچھا رہے گا اور ہمارے جو مناظر ہیں وہ بڑے کلیئر دیکھنے کو ملتے رہیں گے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، سیدھے اگر جائیں گے تو باد ولبل جو چھوٹا سا ایک قصبہ ہے فرینکفرٹ کے ساتھ، وہاں ہم جائیں گے رائٹ بوڈنگن سیکباخ، اور پھر آگے سے ہوتے ہوئے نکلیں گے آگے جا کے موٹر وے۔ فرینکفرٹ کے گرد و نواح میں جو سڑکیں باہر نکل رہی ہوتی ہیں نا بہت سے دوسرے علاقوں کی طرف، یہاں یہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ کیا کہتے ہیں وہ موٹر وے رستہ بلاک ہونا یا رش لگ جانا، بالکل تھوڑا سا بھی کام ہو رہا ہونا سڑک پہ تو یہ کام، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں ابھی یہ ہو رہا ہے ادھر کوئی کام، اور انہوں نے اشارہ لگایا ہوا تھا، ایک سائڈ کا اگر اشارہ بند ہو جائے تو دوسری سائڈ پہ لمبا ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے آگے جو گاڑیوں کا رش ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم سیدھے چلے جائیں گے تو یہ فرینکفرٹ سیکباخ برگن انکہائم ہیسن سینٹر ایک بہت بڑا سٹور ہے، کبھی آج تک دکھایا نہیں آپ کو، انشاءاللہ کبھی دکھائیں گے، ادھر چلا جائے گا۔ اور اگر ہم لیفٹ لیں گے بوڈنگن نیڈراؤ تو اس سڑک کے اوپر جا کے ہم 66 نمبر موٹر وے جو ہناؤ کی طرف سے ہوتی ہے آگے جاتی ہے فولڈا والی سائڈ پہ، اس پہ ہم چڑھیں گے۔ دیکھیں جی بڑا ہی خوبصورت نظارہ ہے اس سائڈ پہ، آپ دیکھیں اگر یہ ہم اونچائی سے گزر رہے ہیں اور ساتھ ہمیں رائٹ سائڈ پہ جو فرینکفرٹ کا جو ایک منظر ہلکا سا نظر آ رہا ہے، اور اگر اس طرح ہم اس سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو یہ سارا علاقہ جو کسانوں کے کھیتوں کے ساتھ اونچا نیچا، اور یہ منظر بہرحال بہت ہی خوبصورت مناظر، اور بھی یہ دیکھیں سامنے اونچی بلڈنگز بھی نظر آ رہی ہیں، لیکن جہاں سے ہم گزر رہے ہیں یہ ذرا کچھ اونچائی پہ ہے تو اس لیے اس کا منظر تھوڑا زیادہ دھوپ کے اندر چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو بات آج سفر کے ساتھ ساتھ نظاروں میں جو ہوگی نا وہ ہے توہین۔ توہین ایک ایسا لفظ ہے جس کو ہم سب اردو سمجھنے والے جانتے ہیں کہ بے عزتی، کسی کی توہین کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا۔ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ پوری کائنات کے لیے نبی بن کے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت العالمین کا لقب دیا کہ وہ پورے عالم کے لیے رحمت ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے جو لوگ ہیں وہ مسلمان کہلاتے ہیں، اور وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے نبی کی شان اور ناموس اور عزت کے لیے گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ایک جو بھیانک سچائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو تعلیم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پہ وہ عمل کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ زبانی وہ کہتے ہیں جی ہم اس نبی پہ ایمان لاتے ہیں، ان کی عزت و ناموس ہماری جانوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور دوسری طرف ان کی جو تعلیم ہے، جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائیں، اور وہ ہمارے لیں جی۔ اب ہم موٹر وے جو ہے 66 نمبر جو فرینکفرٹ سے بیسیکلی ہیسن سینڈ وہ ڈائریکٹ بھی شروع ہوتی ہے، لیکن ہم تھوڑا سا آگے آ کے اندر کا ایک رستہ جو باہر نکل وہاں سے آ کے چڑھے ہیں۔ بات ہو رہی تھی ناموس، رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو توہین مذہب، توہین قرآن، ان الفاظ پہ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے پاکستانی جو معاشرہ ہے یا ایشین معاشرہ ہے، انڈیا پاکستان، وہاں پہ یہ جو ہے نا توہین یا بے عزتی کا لفظ اس کو سامنے رکھ کے بہت بہت بڑے ظلم ہو چکے ہیں۔ آج سے یہ شروع نہیں ہوئے، بڑے عرصے سے شروع ہو چکے ہیں۔ اس میں انہوں نے آغاز کیا جب سے پاکستان بنا، پہلے یہ انہوں نے آہستہ آہستہ کہ یہ جی دیکھیں جو لوگ ہیں احمدی یا قادیانی، انہوں نے اپنا ایک نبی بنا لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی وہ والا آ گیا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آنا تھا، اور باقی سارے جو ہیں وہ ابھی تک ویٹ کر رہے ہیں، اور ان کے پاس کوئی کسی قسم کا جواب نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ جواب دے سکیں اور یہ کہہ سکیں کہ بھئی ہم یہ بتاتے ہیں کہ کب وہ اس کے اوپر ثابت کریں گے کہ وہ امام مہدی ابھی آنا ہے اور کیسے آنا ہے۔ لیکن
احمدی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی احمدی ہے، اس لیے ہم ان کو پسند نہیں کرتے، ہم اس کے خلاف. اس وقت یہ آغاز ہوا، باوجود یہ پاکستان بننے کی بات ہے، اس سے پہلے بر صغیر میں بھی یہ ہو چکا تھا کہ جو مسلمان تھے، جو مولوی تھے، انہوں نے جو مخالفت تھی وہ تو اس وقت سے شروع ہو گئی تھی جب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی رحم اللہ علیہ نے یہ دعویٰ کیا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا ہے کہ وہ امام مہدی ہیں اور حضرت مسیح موعود ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی کے فرمان کے مطابق وہ جو نشانیاں تھیں وہ بھی پوری ہو گئیں. بہرحال اس وقت یہ مخالفت شروع ہوئی تھی. اب اگر ہم یہ بات پیچھے لے کے جائیں بہت لمبی بات ہو جائے گی. بات ہم کرنے لگے تھے توہین. پاکستان کے اندر یہ جو توہین کے نام کے اوپر لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں گھروں میں وہ جو اپنا عزت نفس کہہ لیں یا فیملی گراؤنڈ پہ وہ جو کہتے ہیں جی یہ ہمارے فیملی معاملہ ہے، ہم اپنی عزت کی خاطر جو ہے نا وہ اپنی بیٹیوں کو یا اپنے کئی رشتہ داروں کو قتل کر دیتے ہیں کہ ہماری عزت پہ حرف نہ آئے. یہ وہ چیز ہے جہاں سے پھر یہ آگے کام بڑھتا یہ ہوا کہ انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ توہین رسالت کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بڑی مشکل ہے. اب توہین رسالت میں کیا آتا ہے کہ کسی بندے نے بے شک وہ نارمل ہو، بے شک وہ ایب نارمل ہو، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے ساتھ کوئی غلط لفظ استعمال کر دیا ان کی شان میں، وہ توہین رسالت میں آ گیا. اب بات یہ ہے کہ جو لوگ سننے والے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، ان کی توہین برداشت نہیں کرتے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے، جو نمونہ ہے، وہ اس وقت کمپلیٹلی بھول جاتا ہے. وہ اپنا جو اسلام آج کا اسلام ہے، مولوی کا اسلام، جنہوں نے ان کو یہ سکھایا ہے کہ جبر، زیادتی اور ظلم کرنا ہے اور کسی ٹولریرن نہیں کرنا، وہ اس وقت وہ اس کو لاگو کر لیتے ہیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے وہ کہتے ہیں جی اب ہم جب وہ مارنے کے حق بجانب ہیں کہ اس بندے کو بے شک اس کے اوپر کوئی شخص جھوٹا الزام لگا دے، بے شک اس کے اوپر کوئی سچا لگا. ابھی جو واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں بے شمار، اس میں بہت سارے وہ ہیں جن میں لوگ معذور تھے ذہنی طور پہ. اب وہ ذہنی معذور شخص کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. اگر ایک شخص نے اس کو دیکھا کہ اس نے قرآن مجید کے چند اوراق پکڑے ہوئے تھے یا اس نے کہا اس نے توہین کی ہے، کر اوراق چڑھائیں، اس کو مار دو. اب وہ باقی لوگ جو فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس اور کچھ نہیں، وہ مشہوری لینے کے لیے، لوگوں کے سامنے ہیرو بننے کے لیے، انہوں نے اپنا وہ نکالے ڈنڈے جو بھی ہاتھ میں چڑھا اس کو مار دیا. بات یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے کے اندر اس وقت دیکھنے والی بات یہ ہے کہ معذور کون ہیں، ذہنی طور پہ اپاہج، ذہنی طور پہ مفلوج کون لوگ ہیں؟ آیا وہ جو مرنے والے وہ، یا کہ یہ جو مارنے والے لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں؟ ابھی تک کافی زیادہ لوگوں کو مار دیا ہے، کیا کہتے ہیں، مذہب، توہین مذہب کے نام پہ، توہین قرآن کے نام پہ، توہین رسالت کے نام پہ. یہ سارے آیا یہ لوگ معذور ہیں ذہنی طور پہ، یا وہ جو کہ جن کو انہوں نے مار دیا؟ اللہ کا نبی تو یہ کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ رحمت العالمین ہے وہ نبی، اور یہ اچھا رحمت العالمین کے ماننے والے ہیں کہ وہ معذور لوگوں کو بھی مار رہے ہیں، اور جو دوسرے عام لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی آ گیا، ان کے بھی دوالے ہوئے ہیں، ان کو بھی بے شمار انہوں نے کافی احمدی جو ہیں پاکستان کے اندر انہوں نے شہید کیے. بات صرف یہ ہے، اب یہ بات یہاں تک نہیں رکے گی. اب یہ آگے کام توہین، کل پرسوں کا ایک نام چلا ہوا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی بیوی کی توہین کی گئی ہے، ان کا جو معیار تھا اس کے مطابق، اور پکڑ کے بندے کی جو پٹائی لگائی ہے اداروں نے. اب اس سے مجھے لگ یہ رہا ہے کہ توہین کا جو زمرہ، توہین کا جو لفظ ہے نا، اس کو اب پارلیمنٹ میں یہ بھی لے آئیں کہ توہین مذہب بھی ہو گیا، توہین رسالت بھی ہو گیا، توہین قرآن بھی ہو گیا، توہین انبیاء، توہین. اب یہ بھی ہو کہ جو لیڈران ہیں ملک کے، ان کا یا ان کے جو اہل و عیال ہیں، اگر ان کے لیے کوئی الفاظ غلط استعمال کرے وہ بھی توہین کے زمرے میں آئے اور اس کو بھی اپنے قانون
لو ہاتھوں میں جو اس کی پارٹی کے بندے ہیں وہ اپنے قانون ہاتھوں میں لیں اور دوسری جو وہ توہین کرے اس کو پکڑ کے پینٹی لگا دو. یہاں پہ وہ جس طرح دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ کی آندہ آنے. وجہ یہ ہے کہ اب مزاج ہماری قوم کا یہ بن چکا ہے کہ جو مرضی ہو جائے, بس جو مرضی 2-4 لوگ مل جاؤ اور کیا کہ جس بندے کے اوپر کوئی الزام لگانا ہے, خواہ وہ بندہ شریف آدمی ہے, شاہ وہ جو بھی ہے, 4 بندے اکٹھے کر کے سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ اور اس کو جس نے توہین کی ہے. اب وہ توہین ایک تو وہ قرآن کی تھی, ایک توہین انبیاء, توہین مذہب, ناموس رسالت. اب یہ توہین اب نیا شروع کر دیں کہ بھئی کیا کہتے ہیں اس کو, یہ جو لیڈران ہیں ملک کے یا جو بڑے سیاسی لیڈران, ان کی جو شان میں کوئی گستاخی کرے وہ بھی توہین کے زمرے میں ڈالیں, کیونکہ وہ بھی توہین ہے. وہ بڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اعلیٰ ہائی مقام دیا تھا, اور اگر وہ اس مقام پہ ہوتے ہوئے بھی ان کی کوئی توہین کرے تو پھر ان کا حق ہے نا, وہ ان کو ماریں یا ان کو جان سے مار دیں. یہ جو ہمارے ملک کے اندر اس وقت جو بن چکا ہے, جو مزاج بن چکا ہے نا, یہ آئندہ چند آنے والے مہینوں میں یا سالوں میں بہت ہی خطرناک قسم کی خانہ جنگی کہہ لیں یا اس طرح کے کہ لوگ جس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوگی نا, جس کے پاس اسلحہ, جیسے افریقہ میں بھی ہوا ہے ایسا کہ جس کے پاس اسلحہ ہے وہ دوسرے بغیر اسلحے والے کو پٹکا دے جب اس کا دل کرے. اور جو طاقت وہ پہ گروہ کی شکل میں لوگ بٹ جائیں گے, فیملیوں کی شکل میں یا وہ قبائل کی شکل میں اپنی حفاظت خود کرو. کیونکہ اگر گورنمنٹ ہے اگر وہ نہیں کر سکتی, جو تحفظ دینے والے جو ادارے ہیں وہ نہیں کر سکتے, تو پھر لوگوں نے کیا کرنا ہے. اب کوئی رستہ شریف بندہ رستے میں جا رہا ہے, اس کی کسی کے ساتھ لگتی ہے, کسی کے ساتھ اس کی کاروباری رقابت ہے, کسی کے ساتھ اس کی کوئی ٹینشن کسی اور بات پہ ہوئی ہے, کوئی اور اس کے دل میں اس کے لیے خلش ہے, کوئی غصہ ہے, وہ رستے میں 2-4 بندوں کو اکٹھا کرے اور کہے بھی بھائی اس نے تو انہیں رسالت کر دی ہے, اس نے تو انہیں قرآن کر دیا ہے, اس نے فلاں تو اس کو بندے اکٹھے ہوں گے اور مار کے اس کو مار دیں گے. یہ واقعات تو ادھر ہو رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. تو کیا ہوگا یہ کہ وہ لوگ جن کے مریں گے وہ بھی ان کاموں میں ہوں گے, اور پھر یہ جو لیڈران ہیں, یہ جو ادارے بچانے والے جو ان کو پھر پکڑ کے لوگ اکٹھے ہو کے گاڑیوں سے نکال کے, محلوں سے نکال کے, گھروں سے نکال کے ایسے ہی مارا کریں گے جیسے غریب آدمی جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو مار دیا. تو ان کا آج اگر ان کے اوپر نہ رکاوٹ ڈالی گئی, ان لوگوں کو جو یہ کام کرتے ہیں چند سینکڑوں میں یا چند درجنوں میں پکڑ کے پھانسی پہ نہ لٹکایا گیا, چوراہے پہ سزا نہ دی گئی, تو یہ کام ہر گھر میں پہنچ جائے گا. یہ جو سمجھ رہے تھے کہ ہم لیڈران ہیں, ہم پولیس کی حفاظت میں ہیں, اب تو یہ حالات ہو گئے ہیں کہ ہر لیڈر کو, ہر جو سیاسی لیڈر ہے یا دوسرے اداروں کو, ان کو یہ نہیں یقین کہ ہمارا جو حفاظت کرنے والا بندہ ہے آیا کہیں یہی نہ ہمیں گولی مار دے, جیسے وہ سلمان تذیر کے ساتھ ہوا تھا. یہ اب کھچڑی پک چکی ہے پاکستان کے اندر. بہرحال باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں جو بندہ کر سکتا ہے. میں تو آپ کو ساتھ ساتھ یہ مناظر جو ہیں موٹر وے کے وہ جرمنی کے اکثر دکھاتا رہتا ہوں, اور پھر چند باتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی ہو جاتی ہیں. میرا دل بہت کھول رہا تھا یہ باتیں دیکھ کے, سن کے کہ یار ہمارا ملک ہے, ہمارا دیش ہے, ہمیں سے پیار ہے, ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک ترقی کرے. دوسرے ملکوں کو ہم دیکھتے ہیں, بنگلہ دیش کو, انڈیا کو, جب وہ کوئی کارنامے کرتے ہیں کچھ, تو ہمارا دل کھولتا ہے کہ یار ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. یہ لوگ ترقی کر رہے ہیں دنیاوی لحاظ سے, دوسرے کام یہ ترقی کر رہے ہیں ایک دوسرے کو مارنے کے لحاظ سے. توہین کی نئی شکلیں بنتی رہتی ہیں اور اپنا ایک دوسرے کو مار کر, جو بیچارہ کوئی بندہ چڑھ جاتا ہے اس کو 4 بندے اکٹھے ہو کے مار دیتے ہیں. وہ خبروں آ جاتی, تصویریں ویڈیو آ جاتی ہیں, پھر اعلان ہوتا ہے کہ ہم اس کو بڑی سختی سے کچلیں گے, یہ کریں گے. وہ ابھی کام ختم نہیں ہوتا, 2-4 دن کے بعد کہیں اور ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ اس کے لیے اب ان کو بنانا پڑے گا وہ قانون کہ جو بندہ یہ کام کرے گا, جو بھی کوئی اپنے ہاتھ میں کوئی لے گا قانون, کسی کے اوپر غلط الزام کرے گا, اس کو کوئی ہفتے کے اندر سزائے موت ہے, سیدھی لٹکا. یہ اگر قانون بنے گا اس کے اوپر سارے اور پھر دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی رکاوٹ ہوگی, لوگوں کو کوئی ڈر خوف خطرہ ہوگا. ادروائز یہ ایسے کام بڑھتا رہے گا اور یہ بڑھتے ان کے محلوں تک بھی پہنچے گا اور ان کے گھروں تک بھی پہنچے گا. یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم محفوظ ہیں, یہ صرف باقی یہ محفوظ نہیں رہیں گے. یہ سارے یہ ٹی وی اینکرز کیا اور باقی سب یہ سب اس کے اندر آئیں گے, شامل ہوں گے. باقی یہ موٹر وے کے نظارے آپ نے دیکھ لیے. اب میں نیچے اتر رہا ہوں.
ویڈیو بھی کافی لمبی ہو گئی ہے، باقی انشاءاللہ پھر